हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक लड़की जिसने अपनी मासूम मोहब्बत में सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एक लड़का जिसने अपनी कामयाबी के लिए इसकी मोहब्बत को धोखे में बदल दिया। ये कहानी सुनकर आपको मोहब्बत, धोखे और अफसोस का सामना करना पड़ेगा। इन दिनों हम अंग्रेजी मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। जुहेब मेरा कजन और हम उम्र था, और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से ही थी। हम साथ पले बड़े, एक ही घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी नहीं थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझे बताता और मुझसे सुलह मशवरा करता। इतनी अपनायत के बावजूद कभी कभार हम में लड़ाई भी हो जाती थी। जुहेब चूंकि लायक तालिब इल्म था, मुझे तालीमी जदोजहद में इसकी जरूरत पड़ती। वो शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त जाया करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। इसका ध्यान कहीं और होता है और बात किसी और मौजू पर कर रहा होता है। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुम्हें लिए फिर रहे हैं? जुहेब ने झट से ऐसा जवाब दिया जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं इसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूँ। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से ना रह जाऊं। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फाइल तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझे अपने होनहार कजन के मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी कि कहीं इसका ताबनाक मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। मैं दुआ करने लगी, ऐ खुदा, जुहेब को इस खतरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले, ताकि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज रहे। मुझे यकदम ये सुनकर धचका सा लगा। कदरे संभलते हुए इससे पूछा, कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, इसने कहा। सारा दिन उलझन रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में कुछ पता ना चला, तो मैं अंदाजा भी ना लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर, शाम को फिर जुहेब से बात हुई और मैं तजस्सुस खत्म करने की कोशिश करती रही, मगर इसने कुछ बता कर ना दिया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया कि हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात मैं इस मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मौमा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया है, यहाँ मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शीमा था, और अब वो मेरे बेहद करीब होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं इसकी बेहतरीन दोस्त हूँ। शीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसका जोहेब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। इसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने इसे 7वीं से 8वीं में प्रोमोट कर दिया था। मैंने इन्हीं दिनों नोट किया कि शीमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कजन से बातें करती नजर आती है। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में इसने बता दिया कि जुहेब ने इसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। मुझे धचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में इतने दिनों से मैं पूछ रही थी और जुहेब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो जुहेब का भी हिजाब मिट गया और वो मुझसे शीमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर बातें इसी मौजू पर होने लगी और मैं इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फराइज अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते थे। मैं अपने कजन से कहती थी, देखो जुहेब, तुम जो ये शीमा से दिल लगा रहे हो, तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचा पाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे जिंदगी पड़ी है जिसमें बहुत से मौके आएंगे। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को जरूर पूरा करूंगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया, हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था, इनमें जुहेब अव्वल और शीमा चौथे नंबर पर आ गई थी। हालांकि वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है, जुहेब ने पोजीशन ली है, बस इसी बात की खुशी है। मैंने इस वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का आगाज हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था। लिहाजा हमने शौक से साइंस मजामीन रखे और नई किताबों से लुत्फ अंदोज होने लगे। शीमा स्कूल छोड़ चुकी थी,
لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب زہیب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی۔ زہیب ہمارے لیے عید کے گفٹ لے آیا اور خاص گفٹ وہ شیما کے لیے بھی لایا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو اس سے گھر میں بہت تماشا لگ جاتا۔ شیما کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، بلکہ حالات تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا آغاز تھا۔ اس لیے میں نے اسے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور ہماری بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے شیما کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ زہیب اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب شیما کے اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی مجھے نہیں معلوم وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ محبت کا جادو اس پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب بھی ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو بھی اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی تھی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی۔ اسی وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے، اور یہ ایک ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے۔ سب نے خوب تیاری کی۔ زہیب نے اچھے نمبروں کے حصول کے لیے جان لڑا دی، مگر شیما کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے ایک سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سنولا گیا تھا اور صحت کا بھی بہت برا حال تھا، جیسے کوئی روگ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور اس سے چشمہ لگ گیا تھا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، ورنہ تم سپہ ہستی سے مٹ جاؤ گی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی۔ لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا شیما، دیکھو زہیب کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بھلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا ہے اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گھل رہی ہو۔ وہ محبت نہیں تھی، سمجھ لو بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا۔ اس وقت ہم بہت کمسن اور نادان تھے، ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کی اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا۔ جب وہ زہیب کا ذکر کرتی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی۔ اس کے دل سے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک زہیب کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک جھپکتے گزر گیا، پرچے ہو گئے، نتیجہ آیا تو سارے مضامین میں فیل ہو گئی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے بی اے میں داخلہ لے لیا۔ بس فون پر بات ہوتی تھی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی، میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا، یہ درست تھا۔ کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں شیما کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی اور دن نوٹ کرتی۔ اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب زہیب کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام اور کھانا پینا واجبی سا رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جا رہے تھے۔
زہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناہل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو پڑھائی میں کافی مدد دینے لگا تھا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ جب دونوں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا ہر زبان پر ہونے لگا۔ رشتے داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہ مگوئیاں بھی ہونے لگی۔ انہی دنوں زہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئی۔ مجھے یہ باتیں زہیب کی بہنوں کے ذریعے پتہ چلی، لیکن جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زہیب نے شیما سے رابطے رکھے اور وعدے کیے تھے وہ سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے، لہٰذا اب جب بھی اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زہیب سے بات کرنا تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے زہیب اسلام آباد چلا گیا اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس بار میری شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا۔ زہیب نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شیما کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ اسی عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور انہیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اس کے ذہن کو کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ زہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ چلو اب اس کے دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو شاید اس کا ذہن بھی بدل جائے۔ لیکن ذہن نہ بدلا اور نہ قسمت، کیونکہ بدقسمتی سے جس گلی میں اس کا سسرال تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شرمندگی کے باعث اس نے کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بارہا پوچھا مگر اس نے موت کا کوئی خاص سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی ہوئی کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی نے صدمے نے مار دیا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی ہے تو افسردہ ہونے کے بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا اور بولا چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی۔ میں اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکے اور ان کے رویوں میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگائیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے اور فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے ذمے ہے اور تربیت میڈیا کے حصے میں۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پہ لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ رکھنے والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہے بربادی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔